बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपनी दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आज हफ़्ते का पहला दिन भी है और वीक का जो पहला दिन होता है उसका जो आगाज़ होता है वो पूरा एनर्जी के साथ करना चाहिए, भरपूर एनर्जेटिक वे में, ताकि आपका पूरा हफ़्ता जो है वो अच्छा गुज़रे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं, एक अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि खाने के अंदर भी सुन्नत अमल को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ग़ालिबन हज़रत आमर इब्न अबी सलमा को फ़रमाया था कि ए आमर, 3 चीज़ों का ख़्याल रखना। जब खाना खाओ 3 चीज़ों का ख़्याल रखना। सबसे पहले सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो। दूसरा अमल ये है वकुल बियमीनिक, वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाया करो। तीसरा वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो। तो आज का मैसेज ये है, हमें ख़ुद भी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी दावत दें। खाने के 3 आदाब मलहूज़ ख़ातिर रखने चाहिए। एक, बिस्मिल्लाह पढ़कर, दूसरा दाएं हाथ से, तीसरा अपने सामने से खाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन 3 बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, बिल्कुल। और चलेंगे अब अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आइए देखते हैं कि आज हम किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए छुट्टी के रोज़ भी काम जारी रहा। इंतज़ामिया ने इमारत के एतराफ़ जमा होने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गैस बहरान से घरेलू, सनती और CNG सेक्टर के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी मुतासर। अहले कराची के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बसें चलने को तैयार। वफाकी वज़ीर असद उमर का ग्रीन लाइन मंसूबे का ट्रायल आइंदा 10 रोज़ में शुरू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में अजीब सूरत हाल, कारकुनों ने अपनी ही क़यादत के खिलाफ प्ले कार्ड थाम लिए। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे नस्ला टावर कराची की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है नस्ला टावर कराची को मिसमार करने का जो अमल है वो जारी है। छुट्टी के दिन भी हमने देखा कि ये अमल जारी था और इसके गिर्द जमा होने पर जो है दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। अब ये काम कितने टाइम में मुकम्मल हो जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टाइम दिया है, 1 हफ़्ते की मुद्दत दी है, और देखते हैं कि ये काम कितनी जल्दी जो है पूरा हो जाएगा। हैवी मशीनरी के साथ आपको बताएं कि ये अभी इसके जो मिसमारी का सिलसिला जारी है और 400 से ज़ायद मज़दूर जो हैं वो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में अशरफ खान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले नस्ला टावर कराची की बात करेंगे। हमने देखा कि बिल्डर्स एसोसिएशन एंड डेवलपर्स की जानिब से भी एहतजाज देखा हमने 2 दिन पहले। शहरी भी वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है मौजूद थी, एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग भी की, आंसू गैस की। तो अब क्या सूरत हाल है? दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। जी देखें कि यहाँ पे जो सूरत हाल हुई थी नस्ला के सामने,
تو اس کے بعد جو ہے آباد جو ایک ایسوسیشن ہے بلڈر کی، اور اس کے ساتھ جو وہاں کے رہائشی ہیں اور کچھ لوگ وہاں پہ جو ممبران ہیں وہ وہاں پہنچے تھے، اور وہاں پہ پھر پولیس اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوئی، اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے، جس کے بعد آباد نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ کراچی میں تمام تعمیراتی جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام بند کر دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ان کا فیصلہ ہے جس کا امپیکٹ آگے جا کے نظر آئے گا۔ جو پروجیکٹس تھے، جو یہاں 300 پروجیکٹ بننے تھے، اس کا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر دیکھیں نیشنل ٹاور کی بات کریں تو وہاں پہ پہلے 200 مزدور کام کر رہے تھے، پھر چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا، پھر کمشنر کراچی کو کہا کہ 200 نہیں ڈبل کر دیں اس کو، 400 مزدور کام کر رہے ہیں۔ میں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ دروازے، چوکٹیں اور دیگر اندر کے کچن اور یہ سارے وہ توڑ رہے ہیں، لیکن 11 چھتیں ہیں، ایک دو چھتوں کی بات نہیں، 11 چھتیں ہیں، اس کو ایک پلاننگ کے تھرو جو ہے اس کو توڑنا ہوگا۔ اور یہ جو مزدور ہاتھ سے اور جو کچھ مشین، 2 ہیوی مشینری جو ہے کرین کی مدد سے اوپر پہنچا ہے، جو ڈرل کر کے اس کو توڑ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 11 چھتیں ہیں، ایک ایک کر کے چھت کو وہ ہٹائیں گے، اور اس کے بعد پھر پلر ہیں وہ ہٹیں گے، اس کے بعد آئیں گے، تو اب 11 چھتیں بھی لے لیں، اب وہ 24 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں، تو مزدور کنٹینیو یا تو چینج ہوں گے یا کیا ہوں گے، لیکن 400 مزدور بھی 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے۔ اب اس کی جو وہاں پہ اس کی رد عمل دیکھیں تو سپریم کورٹ نے تو ہدایت کر دی ہے کہ اس کو کریں، مگر جلد بازی میں مطلب کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کوئی حادثہ نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ ایک بھی غلطی کی ہے آپ نے، کیونکہ 11 چھتیں اس کا لوڈ آیا ہوا ہے، ایک بھی غلطی کی تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہاں پہ اور اشرف صاحب آپ کو لگتا ہے جو سپریم کورٹ نے جو مدت دی ہے، 1 ہفتے کا جو ٹائم دیا ہے، اس میں یہ عمارت کمپلیٹلی جو ہے منہدم کر دی جائے گی یا اور وقت درکار ہوگا؟ جی وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی 2 چھتیں نہیں 11 چھتیں ہیں، ایک ایک کر کے اس کو ہٹائیں گے، اور مزدور بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی یہ بھی وہاں پہ جو کانٹریکٹر ہے اس سے جو ہمارے رپورٹر ہیں انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ نا ہم بھی بہت ہی احتیاط برت رہے ہیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک مطلب یہاں پہ ہم دیکھیں کوئی اتنی بڑی تعمیر شدہ بلڈنگ کبھی اس طریقے سے نہیں ٹوٹی ہے، یہ ایک پہلا تجربہ ہے۔ اور پہلے جو کمپنیز تھیں انہوں نے جو جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ کو اچانک سے آپ کو بلاسٹنگ کر کے وہ نیچے گرا دیتے ہیں، اس کی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اب اس پہ آس پاس کی بلڈنگیں خالی کرائی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو بہت لمبا پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب اس کو عام انسانوں کی مدد سے اس کو بریک کیا جا رہا ہے، مشینیں استعمال کی جائیں گی، لیکن اس میں احتیاط جو ہے مطلب کرنا جو ہے بہت لازمی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے فوکس کرتے ہوئے ٹائم فریم لگے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھنٹوں میں جو ہے اس کو کر دیں، کیونکہ 11 چھتیں جیسے میں نے بتائی آپ کو، پھر پلر ہیں ہر فلور کے، اور یہ 1000 گز سے زائد کا ایریا ہے جس پہ پورا آپ کے پلر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے تو چیزیں چل رہی ہیں، مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اب اس میں وہاں پہ کانٹریکٹر بھی کر رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت 1 ہفتے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح اشرف صاحب، ہمارے رپورٹر نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم سعود، بتائیے گا اس وقت نسلہ ٹاور کا جو اس کو گرام ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال ہے ہمارا رابطہ سعود سے نہیں ہو رہا، ان کو بعد میں لیتے ہیں۔ جی اشرف صاحب مجھے ابھی بتائیے کہ کراچی میں اگر دیکھیں، کراچی کے جو شہری ہیں ان میں ایک بڑی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، پریشان ہیں وہ لوگ جو کہ یہ 46 خاندان ہیں، اتنا پیسہ لگایا انہوں نے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے سڑک اس میں شامل ہے غیر قانونی طور پر، تو اب وہ لوگ جو کہ اپنا گھر لے چکے ہیں یا ابھی جنہوں نے فلیٹ خریدا ہے، زمین خریدی ہے، وہ لوگ پریشان ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، نیا فلیٹ لینا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کہیں ان کا حال بھی نسلہ ٹاور کی طرح نہ ہو جائے۔ بلڈرز کی جانب سے بھی جو تعمیراتی کام ہے کراچی میں وہ روک دیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ جی نقصان بتانے کے لیے ہفتے کو بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی آباد کی جانب سے، جس میں تمام جو مطلب کراچی چیمبر، فیڈریشن ہاؤس اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھی ہیں۔ وہاں پہ جو بتایا ہے کہ کنسرن سب کے یہ ہیں کہ 17 ادارے، آپ سوچیں کوئی ایک بلڈنگ بنتی ہے اس 17 ادارے این او سی دیتے ہیں۔ اب 17 ادارے جو یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے این او سی دی ہے، تو کیسے این او سی دے دی، وہ بلڈنگ کیسے بن گئی، اور وہاں پہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارے کیا کر رہے تھے،
اور جب یہ ادارے یہ تھے موجود ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے 17 NOC جب ان کو ملی ہے اس کے بعد یہ سارا کام ہو. تو اب اس وقت کنسرن یہ ہے کہ کام جو بند ہوا ہے آباد کا, جو کراچی میں تمام پروجیکٹ جو نئے لانچ ہوئے تھے اور وزیر اعظم کی اسکیم بھی تھی اس میں, اسے منسٹری لے کے وہاں پہ جو لانچ ہوئے تھے رجسٹرڈ ہوئے تھے, مطلب ملک بھر میں آپ دیکھیں 1000 ارب روپے آ رہے تھے. اور کراچی میں بات کریں تو تقریباً 300 پروجیکٹ تھے جو پائپ لائن میں تھے. 300 پروجیکٹ کے اگر ایک پروجیکٹ کا بھی زمین کے ساتھ 1 ارب روپے بھی لگائیں تو 300 ارب روپے کا یہ کاروبار ہے. اب آپ امپیکٹ دیکھیں کہ کون کنسرن کرے. اگر میں بھی جاؤں گا اور میرے پاس 17 اداروں کی NOC موجود ہوگی اور مجھے کہا جائے گا یہ غیر قانونی ہے, تو یہ تو مطلب کہ ایک وہ کنسرن ہے اداروں کے اوپر. وہ ادارے بہت بڑا سوال ہے کہ اتنے سارے ادارے, اور جب ایک بلڈنگ اپروو ہوتی ہے تو وہ کئی اداروں سے اس کی اپروول ملتی ہے, اس کے بعد وہ قائم ہوتی ہے. تو ایک بڑا سوال ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمیں جوائن کر لیا, ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے سعود سے, رپورٹر ہمارے. جی سعود, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس نسلہ ٹاور کے حوالے سے؟ کہاں تک پہنچا ہے بلڈنگ کو گرانے کا کام؟ جی ہاں بالکل, ہم لوگ اس وقت نسلہ ٹاور کے باہر موجود ہیں اور آج تقریباً 5 روز ہو چکے ہیں عدالتی احکامات پر نسلہ ٹاور کو گرانے سے متعلق. اب بھی جو کام ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ 1 ہفتے میں اس کو مکمل مسمار کر کے عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے. جو ٹھیکیدار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کوشش تو یہی ہوگی کہ اب آئندہ جو رپورٹ پیش ہوگی اس میں عدالت کو مطمئن کر دیں, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اتنی بڑی عمارت ہے, اس پہ ایک مشین جو چھت پر کام کر رہی ہے اور ٹینکی کو توڑ رہے ہیں مزدور مینولی اور مشین دونوں کی مدد سے ایک احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ایک حکمت عملی اپنائی ہے تاکہ اس کو جلد سے جلد اس کام کو مکمل کیا جائے. لیکن اس میں خاصا وقت جو ہے لگتا دکھائی دے رہا ہے. آج اسی وجہ سے بلڈرز کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو کہ آباد ہاؤس سے نکل کے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائے گی اور وہاں پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے نسلہ ٹاور کو گرانے سے متعلق. لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کسی قسم کی رکاوٹ یہاں پر بننے نہیں دی جائے گی اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا جائے گا اور جو مسمار کا آپریشن ہے وہ جاری رہے گا. بہت شکریہ سعود, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اشرف صاحب کے سعود نے بتایا کہ ابھی آج جو ہے ایک ریلی بھی جائے گی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے گی اور بلڈرز کی جانب سے یہ احتجاج ہے. لیکن بہت بڑا سوال ہے, جیسے آپ نے بھی بات کی تھی کہ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن کی اپروول درکار ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کیس میں سب سے پہلے شہری پستا ہے, پہلے ہی شہری پریشان ہے, بہت ساری مشکلات ہیں. اب ایک شہری نے جب لیگل ڈاکیومنٹیشن کے بعد اپروول کے بعد ایک بلڈنگ لی ہے, گھر لیا ہے, اس کے بعد وہ غیر قانونی ثابت ہوتی ہے, تو پہلے اچھا نہ ہوتا کہ ان اداروں کے خلاف کارروائی ہوتی, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی جو کہ جنہوں نے یہ غیر قانونی طور پر اپروول دیا, یا وہ بلڈرز جو کہ اس غیر قانونی تعمیر میں انوالو تھے؟ جی یہاں پہ یہ بتاؤں کہ چاہے آباد ہو, فیڈریشن ہاؤس ہو, کراچی ہو, ایپیکس باڈی, تمام سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جب ادارے موجود ہیں تو ان اداروں کو جو مسمار کرنا چاہیے نہ کہ اس بلڈنگ کو. کیونکہ جب یہ بلڈنگ بن گئی تو یہ اداروں نے NOC لی, کیونکہ صاف بولا ہے سب نے. آپ کو میں بتاؤں, میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ سب نے کھل کر بولا ہے, کھلے دل سے بولا ہے کہ کراچی میں خاص طور سے کوئی کام کرانے جاؤ رشوت کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آپ سیدھا کام بھی کرائیں تو اس کے لیے رشوت ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان تمام اداروں کے جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں, ان کھل کے فیڈریشن ہاؤس اور کراچی چیمبر نے کہا ہے کہ ان کا بایو ڈیٹا لیں, ان کے اکاؤنٹس چیک کریں, کیونکہ وہ جو ان کی سرکاری تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہے, اور ان کی گاڑی, ان کی رہائش, ان کے گھر, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ نا 1 سال پہلے ایک جو ہمارے باغ کے ڈائریکٹر ہیں KMC کے, ان کے گھر مطلب کہ PCHS میں 1000 گز کا گھر ہے, ان کے گھر سے سونا, ڈالر سارے کہاں سے آیا, مطلب یہ ایک سوال آمدنی کسے کہتے ہیں. یعنی کہ میں اگر یہاں پہ کام کر رہا ہوں اس ادارے میں تو میری تنخواہ ہے, جو تنخواہ پہ ٹیکس کٹ کے ملتا ہے وہ میری آمدنی میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی, تو میری سورس آف انکم پتہ ہے. اب ان کی جو سورس آف انکم اگر وہ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں تو سال کے 12 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو خرچے بھی کرتے ہوں گے, اور وہ جب 12 لاکھ روپے سال کے کما رہے ہیں تو ان کے پاس اربوں روپے یا کروڑوں روپے کہاں سے آئے, تو یہ سوال بنتا ہے. تو یہ FBR کے اوپر بھی بنتا ہے, تمام اداروں پہ بنتا ہے. یعنی کہ سرکاری, کیونکہ نیب جو ہے, نیب کا میں بتاؤں کہ کیا کام ہے, جو سرکاری افسران سیٹ کا جو فائدہ اٹھاتا ہے نیب ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے. تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان لوگوں کے خلاف صرف کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بیک ڈور ان کی ڈیل ہو جاتی ہے, وہ واپس چلے جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر نیب ان کے خلاف ایک دفعہ ان کے اکاؤنٹ کے چیک کریں, یہ تمام 17 اداروں کے, تو آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. چاہے پانی کی بات کریں, چاہے آپ سیوریج کی بات کریں یا سڑک کی بات کریں,
ہر کوئی پیسہ بنا رہا ہے اس شہر ہر میں. جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ ہر سسٹم اوپر سے نیچے تک ہم جب بات کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں بدعنوانی نظر آتی ہے. اچھا اشرف صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ابھی بات کی تھی ادارے ہیں ان کی بات کی، اس کے علاوہ سوال یہ کہ جو اب بیچارے جو جن کا پیسہ چلا گیا ہے وہ کیا کریں گے، اور یہ بلڈرز مافیا کیسے بن گیا؟ جی دیکھیں یہاں پہ کراچی میں دو چیزیں ہیں، ایک بلڈر ہے ایک کانٹریکٹر ہے. اب شہر میں صرف ہم اس بلڈنگ کی بات نہیں کریں، آپ نے پورشن سنا ہوگا، چائنا کٹنگ سنی ہوگی اس شہر میں. تو پورشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے فیڈرل ایریا میں آپ بات کریں تو 120 گز کے مکان کو آپ نے 60 گز میں پورشن بنا کے آپ نے فلیٹ بنا دیا. اجازت نہیں ہے. کے ڈی اے کے قانون میں لکھا ہوا ہے گراؤنڈ+1 آپ بنا سکتے ہیں 240 گز کے ایریے پہ. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا 3 فلور 4 فلور فلیٹ نما بنا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ادارہ کیا کر رہا تھا؟ صرف 1-2 نہیں بنے ہوئے، آپ فیڈرل ایریا میں جائیں، نارتھ اسلام آباد میں جائیں، ناظم آباد میں جائیں، شہر کے کسی علاقے میں جائیں، ہر جگہ آپ کو پورشن نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی اتنی زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے. اب گھر کی بات کریں تو گھر شارٹ ہیں. اب یہاں پہ جو بولتے ہیں لوگ، مردم شماری میں 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی آئی ہے، لیکن کہا جاتا ہے بزنس کمیونٹی خود کہتی ہے کہ 2.5 کروڑ کی سے 3 کروڑ کی آبادی ہے. اب ان کے لیے گھر چاہیے. آپ دیکھیں کچی آبادی پورے شہر میں 50% ہے، تو وہ کیسے رجسٹرڈ ہوگا؟ یہ ساری پلاننگ ہے. آپ کے یہاں کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، کام ہو رہا ہے اور سارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نالوں کی بات کریں، اس کی انکروچمنٹ ختم کرائی تو کیسے بن گئے وہ. اور اشرف صاحب ایسا ہوتا نہیں، جب بھی کسی بھی ایریا میں کوئی چھوٹا سا گھر بھی بن رہا ہوتا ہے، چھت بھی ڈل رہی ہوتی ہے تو پولیس کو آ جاتی ہے، پولیس موبائل آ جاتی ہے، اور ہم پھر اس کے باوجود 60 80 گز پہ جب گراؤنڈ+1 2 الاؤ نہیں، وہاں پہ 4 منزلہ بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہیں. تو اوبیسلی یہ ایک پورا سسٹم ہے اور ہمیں وہاں سے پکڑنا ہوگا. ہر جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان سب کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ سسٹم جو ہے وہ بدل سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. چلیں گے اپنی اگلی سٹوری میں بات کریں گے گیس بحران کی. سردیاں آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں گیس کی شدید قلت ہونے لگتی ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہو، صنعتی شعبے کے حوالے سے بات کریں، CNG سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو تمام لوگ اس سے متاثر ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو گیس پریشر یعنی گیس کا جو پریشر ہے اس کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اب جو ہے ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں کہ CNG جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے بند کر دی جاتی ہے. اب انڈسٹریل سیکٹر کو بھی جو بجلی گھر ہیں ان کو بھی گیس کی فراہمی جو ہے معطل کر دی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی اشرف صاحب، ہر سال ہم یہ پرابلم فیس کرتے ہیں اور بڑے افسوس کے بعد کہ اگر ہم پہلے سے پلاننگ کر لیں، پری پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آگے آنے والے ایک ہوتی ہے نا سچویشن، اگر آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، سپلائی کم ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ شارٹیج پلاننگ سے پوری ہو سکتی ہے. تو کیوں کام نہیں ہوتا پہلے سے؟ یہی صنعت کاروں کا سوال ہے، یہی کراچی والوں کا سوال ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد ابھی آپ دیکھیں لاسٹ منتھ تک جو ہے LNG کی پرائز بات کریں یا گیسز کی پرائز بات کریں، کروڈ آئل کی پرائز تیزی سے بڑھی تھی کیونکہ پوری دنیا کھل گئی تھی اور اس کے بعد تیزی سے بڑھی اور ہم ویٹ کر رہے تھے. ہم نے جو LNG امپورٹ کی اس میں تاخیر کی، یعنی کہ 14 ہمیں کارگو منگانے تھے، ہم نے 10 کارگو منگائے. تو شارٹ فال تو آنا تھا. آپ نے کیونکہ مہنگی ہو گئی تو آپ نے منگائی نہیں. یہ وفاقی حکومت کا کام تھا. اور یہاں ڈیمانڈ، کیونکہ اگر ہم بات کریں ہر سال جب سردیاں ہوتی ہیں گیزر چلتا ہے، جب سردیاں ہوتی ہیں ہیٹر چلتے ہیں، جو گیس کے ہیٹر ہوتے ہیں، اور ڈیمانڈ تو لوگوں کو پوری کرنی ہے نا. آپ سوئی گیس کہہ رہے ہیں گھریلو صارفین کی طلب کو پورا کرنا، انڈسٹری کو، انڈسٹری آپ کا ملک چلاتی ہے. اور کراچی کی بات کریں، پورے ملک میں انڈسٹریز ہے، صرف کراچی کے بعد 7 انڈسٹری زونز ہیں. آپ سوچیں کتنے، 7,000. اب 7 انڈسٹری زون میں 24,000 چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں. اب یہاں پہ ایک گیس پائپ لائن آتی ہے. میرا یہ سوال ہے، میں نے سوئی گیس سے بھی پوچھا تھا، آپ حیران ہوں گے، آپ کراچی میں آپ بھی رہتی، ایک گیس پائپ لائن آتی ہے کمرشل کے لیے، یعنی کہ جو گھریلو صارفین اور کمرشل ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے انڈسٹریل. جو ایک پائپ لائن آتی ہے وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کی پائپ لائن ہے یا یہ نان ایکسپورٹ کے لیے؟ آپ نے صرف ایک اعلان کر دیا. آپ حیران ہوں گی کہ تمام جنرل انڈسٹریز کو جو کیپٹو پاور ان کو ابھی گیس بند کر دی غیر معینہ مدت کے لیے. اگلے فیس میں جو صنعت کار انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، جو ہم سے خصوصی بات کی ہے، کہا ہے کہ دسمبر سے تمام جنرل انڈسٹریز کو گیس بند کر دیں گے، جو ان کو خدشہ ہو رہا ہے.
تو آپ سوچیں نا کہ ایکسپورٹ اگر میں کرتا ہوں, جیسے میں بات کریں کہ میں یہ بالکل آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہوں گی, آپ کی پروڈکشن متاثر ہوگی. جب آپ کی پروڈکشن ایکسپورٹ متاثر ہوگا, آپ کا ریونیو متاثر ہوگا. سمپل سی بات ہے کہ اکانومی اوور آل اکانومی پہ افیکٹ آ رہا ہے صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے. ہمارے حبیب خان بھی موجود ہیں رپورٹر, ان سے جان لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے 24 گھنٹے کی جو سی این جی سیکٹر ہے, سی این جی پمپس ہیں, وہاں پر گیس جو ہے اس کو بند کر دی گئی تھی اور اب وہ 24 گھنٹے بند رہنے کے بعد کھول دی گئی ہے. تو ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. جی حبیب خان بتائیے گا, 24 گھنٹے کے بعد جو گیس ہے سی این جی وہ کھول دی گئی ہے, کیا لوگوں کا رد عمل ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سی این جی پمپس بند کر دیے جاتے ہیں؟ اچھا بالکل, دیکھیں آج کراچی میں جو ہے وہ سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی دوبارہ بحال کر دی گئی ہے. 24 گھنٹوں کے لیے سوئی سدرن گیس حکام کی جانب سے لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت جو سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کی گئی تھی. آج تمام تر سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بحال کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے سوئی سدرن گیس حکام کی جانب سے کہ گھریلو اور جو کمرشل صارفین ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی کے لیے لوڈ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے, جس میں نہ صرف سی این جی سیکٹر بلکہ جو نجی بجلی گھر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گیس کی فراہمی معطل کی گئی ہے. تو مد نظر رکھتے ہوئے لوڈ مینجمنٹ پلان کو جو ہے وہ آج ایک بار پھر کراچی سمیت صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی تمام تر سی این جی سیکٹر کو سی این جی کی جو فراہمی گیس کی جو فراہمی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے. اور اس ہفتے کے لیے ابھی تک کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے کہ کس دن سی این جی جو ہے وہ بند کی جائے گی, لیکن اتوار کے روز تقریباً ہفتے جو ہے وہ سوئی سدرن گیس حکام کی جانب سے صبح 8 بجے سے پھر صبح 8 بجے تک سی این جی کی جو فراہمی ہے اسے بند کیا جائے. بہت شکریہ حبیب خان, ویٹ کر رہے تھے. جی اشرف خان صاحب, وہی بات ہم کریں گے کہ پائپ لائن کی آپ نے بات کی, پائپ لائنز کیوں نہیں بچھائی جاتی؟ ایک ہی پائپ لائن ہے, اسی سے ہر سیکٹر کو گیس پہنچ رہی ہے, پائپ لائنز نہیں بچھائی جاتی. منصوبوں کی ہم بات کریں گیس کے, تو وہ منصوبے کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ جب سے سوئی سدرن گیس یہاں پہ سروس دے رہی ہے پورے سندھ بلوچستان اور پورے کراچی کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک گیس پائپ لائن چینج ہی نہیں ہوئی ہے. اب ان کی جو لاسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, وہ ہم لوگ کو یعنی کہ کنزیومر کو دینے پڑتے ہیں. اب وہ لوہے کی پائپ ہے جو زمین میں تھی وہ گل گئی ہے, وہاں سے گیس لیکیج ہو رہی ہے, تو اسے کہتے ہیں کہ گیس تھیفٹ میں آتا ہے, یو ایف جی کہلاتا ہے. ان اکاؤنٹنٹ فار گیس میں نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی صارفین پہ بوجھ پڑتا ہے, یہ نقصان ہو رہا ہے. اب اس کی کوئی پلان کریں, جس علاقے میں آپ کو شکایت مل رہی ہیں آپ اس علاقے میں پائپ لائن چینج کریں, اپنے جو لاسز ہیں وہ کم کریں. اب یہاں پہ وہ سیدھا جو ہے جا کے بولتے ہیں بھائی ہمارے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں, گیس کی پرائس بڑھا دیں. جی, تو عوام بوجھ نہیں برداشت کر سکتی آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. اب یہاں پہ آپ سوچیں سائٹ انڈسٹری ایریا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں کا افتتاح کیا تھا, اور ولیکہ آپ نے نام سنا ہوگا, ولیکہ انڈسٹری, اس میں 22 کمپنیاں تھیں. آپ سوچیں, اور قائد اعظم جو ہمارے قائد بھی رہے ہیں بانی پاکستان ہیں, انہوں نے وہاں جا کے سب سے پہلا انڈسٹری زون ملک میں پتہ ہے کون سا کھولا تھا؟ سائٹ انڈسٹری ایریا. وہاں چھوٹی بڑی 4000 صنعتیں ہیں, 1.5 مہینے سے گیس پریشر 1 یا 2 آ رہے ہیں. آپ کیسے صنعت چلائیں گے آپ؟ مطلب آپ جا کے ان سے ملیں تو آپ ان سے پوچھیں, مطلب وہ کراچی یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ایکسپورٹ کا کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے یہ تو بتائیں. اچھا ہمارے ہاں تمام منسٹر یہ سب ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایکسپورٹ کیے. صنعت کار ہے جو ان تمام مشکلات, پانی نہیں ہے شہر میں, سیوریج کے نظام کا مسئلہ ہے, سڑک کا مسئلہ ہے, آپ کوئی سروس نہیں دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ بڑھا, وہ ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ آرڈر آ گئے. اب جب آرڈر آ گئے تو گیس نہیں دے رہے ہیں آپ. وہ اتنی بڑی فیکٹری کوئی سلنڈر سے تو نہیں چلے گی نا. مطلب آپ کو پلان کرنا چاہیے تھا کہ کراچی کی اتنی بڑی صنعتیں, آپ دیکھیں کہ کون سی صنعتیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ایکسپورٹ سے منسلک کون سی صنعتیں, ان کو ہر صورت گیس دینی چاہیے. اب صنعت کاروں نے آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت تو آباد سراپا احتجاج ہے. اب دوسرے صنعت کار اس ہفتے جا رہے ہیں احتجاج کرنے. اب یہ بدھ کو کرتے ہیں, جمعرات کو کرتے ہیں, یہ بھی ہم نے خبر دی تھی, اور اس میں یہ دیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے, کہہ رہے ہیں ہم یا تو فیکٹری چلائیں یا بند کر دیں. اچھا اشرف صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے. بلڈرز ایسوسیشن والے وہ احتجاج کر رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ احتجاج کر رہا ہے. سب احتجاج پہ چلے جائیں گے تو اب یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے, جو انڈسٹری زون ہے, وہاں پر اگر گیس کی فراہمی نہیں ہوگی, پروڈکشن افیکٹ ہوگی, وہ لوگ احتجاج پہ چلے جائیں گے, تو
اس کا سب سے زیادہ نقصان تو پورے پاکستان کو ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اکانومی کو ہو رہا ہے, عوام کو ہو رہا ہے, تو اتنے لوگوں کے کاروبار اس شعبے سے وابستہ ہیں, تو یہ حکومتی سطح پر کوئی ڈیسیجن میکنگ کیوں نہیں ہو رہی, فوری طور پر اقدامات کیوں نہیں لیے جا رہے؟ میں وہی بول رہا ہوں کہ 1.5 مہینے ہو گئے ہیں, 1 یا 2 PSI پریشر, ان کو 6 یا 7 چاہیے. 1.5 ماہ سے ہم خبریں چلا رہے ہیں, ہم حکومت کو بتا رہے ہیں, 1.5 ماہ, 1 دن 2 دن نہیں, 1.5 ماہ سے میں بھی روز خبریں دیتا ہوں. سائیڈ میں 1 یا 2 بار آ رہا ہے جس سے کیسے صنعتیں چلیں گی. اب کیپٹیو پاور کی بات کریں, چھوڑ دیں آپ کیپٹیو, صنعتیں تو چلا دیں. ان کو بھائی ٹیکسٹائل مل ہے, اس کی ویونگ ہو رہی ہے, اسپننگ ہو رہی ہے, اس کو گیس چاہیے بھائی, کیسے چلے گا وہ؟ اب وہ پانی سے تو نہیں چلتی ہے نا, اس کی جو مشینری ہے اس کو گیس چاہیے, جو خام مال کہتے ہیں آپ کو, جو پرووائڈ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ ان سے بات تو کریں, آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک کسی حکومتی ادارے نے, کسی وزارت نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے 1.5 ماہ سے. اب وہ مجبور ہو گئے ہیں, ابھی بدھ کو یا جمعرات کو سراپا احتجاج ہوں گے سوئی سدن گیس کے سامنے, پروٹیسٹ کریں گے, دھرنا دیں گے. یار صنعت کار کس ملک میں سنا ہے آپ نے, کسی ملک کا سنا ہے کہ آپ نے وہ صنعت کار, اس کا جو اس ملک کو چلاتا ہے, ٹیکسز دیتا ہے, ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ لاتا ہے, وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کنسرن ہے. یہ آج کی نہیں, ہمیشہ سے ہوتا ہے, اور کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا. یعنی کہ جو کما کے دے رہا ہے وہ اسی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, اور وہ سن ہی نہیں رہے ان سے. اب یعنی کہ بزنس مین گروپ ہیں, مطلب کراچی کے زبیر موتی والا, وہ سائٹ کو بھی دیکھنے, کراچی چیمبر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, فیڈریشن اور ساتھ کھڑا ہوا ہے, مگر مطلب ساری اپیکس باڈی کھڑی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کا کوئی لوگ بات ہی نہیں کر رہا ہے. مطلب عجیب سی بات ہے کہ صنعت کار کیوں پریشان کریں, وہ ان کی تو عادت ہے. آپ جا کے دیکھیں نا, وہ ہمیں روز ویڈیو بنا کے دیتے ہیں جو میٹر ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ احتجاج پہ تبھی آتے ہیں نا جب آپ بالکل ہی ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں, کہیں سے آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی, تو اس وقت ہی آپ احتجاج پر نکلتے ہیں. بات کریں گے اگلی خبر کی, اور اہل جو کراچی ہیں کے لیے خوشخبری ہے. آپ کو بتائیں کہ گرین لائن بسز جو ہیں وہ چلنے کو تیار ہیں. کب سے چلیں گی اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10, میں ہوں زہرا رضا, اور اب بات کریں گے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے. کراچی والے خوش ہو جائیں کیونکہ اسد عمر صاحب نے ایک اور تاریخ دے دی ہے اور کہا ہے کہ 10 دن میں, اگلے 10 دن میں جو ہے وہ گرین لائن بسز جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, جو تکلیفیں ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں کراچی شہریوں کے لیے. جی, اسد عمر صاحب نے ایک اور تاریخ دے دی ہے, پہلے بھی بہت ساری تاریخیں دی گئیں. تو سب سے پہلے تو اشرف صاحب یہ بتائیے کہ جو تاریخ دی ہے اگلے 10 دن میں کمرشل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا یا مزید پھر اس میں ڈیلے آئے گا؟ جی, ابھی تو یہ مطلب پورا مکمل منصوبہ نہیں ہے یہ. جی, سرجانی سے لے کے گرو مندر یعنی کہ آپ دیکھیں قادر مزار تک ہے یہ ٹریک, کیونکہ نمائش کے پاس انڈر پاس پہ کام چل رہا ہے. یہ وہاں سے بس کو واپس گھما کے واپس سرجانی لے کر جائیں گے. تو تقریباً 18 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جو ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جو بسیں آ گئی ہیں 80 بسیں گرین لائن کے لیے, اب اس کو جو ہے وہ پہلے دیکھیں گے کہ پورے جو ٹریک پہ وہ چلے گی, اس کو 10 روز میں تمام کے وہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ جو بس اسٹاپ ہوں گے اس کا, کیونکہ ٹکٹنگ کا ہے وہ کیسے ہوگا, باقی جو وہاں سروسز ہے, کیونکہ تمام جو ہے کانٹریکٹر تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگا, یعنی کہ کانٹریکٹ کے تحت پرائیویٹ پارٹی اس کو چلائیں گی. اب وہ جو وہاں پہ ٹکٹ کیسے لیں گے, آنا جانا کیسے ہوگا, اور سارا جو سروس, کیونکہ آپ جیسے 18 بس اسٹیشن ہیں اس پہ کیسے موومنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں سب چیزیں چاہیے. آٹومیٹک تو چلیں گی نہیں, بسیں تو خود چلیں گی, لیکن وہاں پہ جو یہ ساری سروسز ہیں کہ آپ ٹکٹ لیں گے ایک جگہ سے, جیسے میں سرجانی سے بیٹھا ہوں, میں گرو مندر آ رہا ہوں تو اس کی ٹکٹ کیا ہوگی, پھر میں جیسے میں سخی حسن سے بیٹھا ہوں اور میں وہاں سے یہاں صدر آ رہا ہوں تو کتنی ہوگی, تو وہ سارا جو ہے کہ وہ ٹکٹ کا کیا پروسیس ہوگا, تو ٹرائل بیسس پہ ابھی اسٹارٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے اسد عمر صاحب نے, وفاقی وزیر, انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر کو جو ہے وزیر اعظم عمران خان یہاں آئیں گے, اس کا افتتاح کریں گے. مگر یہ تاخیر اس کی ابھی بھی, یعنی کہ افتتاح تو کرنے آ رہے ہیں لیکن یہ مکمل منصوبہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ٹاور تک لے جانا تھا. اور اشرف صاحب یہ بھی ہم نے سنا تھا اس سے پہلے کہ جو گرین لائن جو ٹریک ہے وہ بھی ابھی پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکا ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی بھی چیزیں ہیں, درخت, گھاس اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور کچھ ایسی لفٹس جو ٹریک ہے وہاں سے جو مشینری ہے, جو کیمراز ہیں,
وہ سب نکال کے جو لے گئے ہیں. تو ابھی پورا کمپلیٹ بحال ہو گیا ہے یا ایک ایریا ہے جہاں اس کا افتتاح ہو رہا ہے؟ وہاں پہ جو آپ کو جیسے بتایا سرجانی سے لے کے گرو مندر تک 18 کلومیٹر کا 18.2 کلومیٹر بنتا ہے، وہ ابھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو انڈر پاسز ہے وہاں پہ کام چل رہا تھا، تو اس کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو بھی لے جائیں، کیونکہ آگے جا کے اگر آپ نے سی بریج سے اور سیدھا آپ کو نکل کے آپ کو ٹاور جانا تھا، کیونکہ منصوبہ پہلے وہیں تک کا تھا. اب کیونکہ اس کو کنیکٹیوٹی کر رہی ہے، کیونکہ صرف گرین لائن نہیں ہے یہ، اس کے ساتھ جو سندھ گورنمنٹ کے دیگر منصوبے ہیں وہ بھی اس سے کنیکٹ ہوں گے. یعنی کہ جو آپ کا یونیورسٹی روڈ سے آئے گی اور وہ سارا کنیکٹ ہوگی، اور اورنگی سے جو آئے گی وہ کنیکٹ ہوگی مطلب میٹرک بورڈ آفس کے پاس. تو سارا کنیکٹیوٹی کے تھرو یہ پلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی گرین لائن کو مطلب بہت اچھی خاصی تاخیر ہو گئی ہے، اور ابھی مزید جو ڈیٹ دی ہے اب دیکھیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے، کیونکہ تمام جو انہوں نے آ کے ٹرائل، کیونکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی ہیں، انہوں نے آ کے جانچ بھی کی تھی، ویکینڈ پہ آتے ہیں وہ، انہوں نے آ کے جانچ کی تھی. بسیں تیار ہیں، 80 بسیں آئی ہوئی ہیں. ان کو رات کو 1-2 دفعہ جیسے ہم نے خبریں بھی دی تھیں، اور رات کو بسیں چلتی ہوئی ٹریک پہ نظر بھی آئی تھیں، کیونکہ وہ ٹریک پہ اس کو دیکھنا بھی ہے کہ وہ کیسے چل رہی ہیں لگاتار، اس کا آنا جانا. اور اس کے ساتھ کیونکہ بسیں بھی بڑی ہیں، وہ الگ بسیں ہیں، عام بسیں نہیں ہیں وہ. اب اس کے ٹرائل میں ان کو چیک کرنا، کیونکہ ڈرائیور کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک ٹریک میں آپ کو اس کو کہیں موومنٹ نہیں کرنی ہے، وہ اسٹریٹ جانا ہے. اس کو بس سٹاپ آئے گا، اس کو رکنا ہے، پھر جانا ہے. تو 18 کلومیٹر کے ٹریک پہ آپ کو اسٹریٹ جانا، اینڈ میں جا کے اس کو یو ٹرن لے کے واپس جانا ہے. اب یہ پروسیس جو ہر 5 منٹ بعد کہہ رہے ہیں ایک بس آئے گی. 80 بسیں ہیں، ہر 5 منٹ بعد ایک بس، یعنی کہ آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہو، ایک بس نکل جاتی ہے. تو اشرف صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کامیابی کے ساتھ منصوبہ جب سٹارٹ ہو جائے گا تو جو سفری مشکلات ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے وہ کس حد تک کم ہو جائیں گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ نارتھ کراچی سائڈ جو ہے بہت رش ہوتا ہے. اگر آپ جائیں، یعنی کہ آپ گرو مندر سے آپ سیدھا جا رہے ہیں نارتھ کراچی کے لیے، شادمان کے لیے، تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. سخی حسن پہ رش ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہمارا کیونکہ مہنگائی اتنی ہوئی ہوئی ہے، تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل سوار یا کار سوار وہ بھی اس سروس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ اس کو ایک 18-20 کلومیٹر کا ٹریک مل جائے گا، تو وہ بس پہ آرام سے بیٹھیں گے. تو یہ جو رش ہے نا یہ بھی کم ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ پنجاب سائڈ پہ دیکھیں جتنی بھی یہ میٹرو بسیں چلی ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو اب اس کا جو ڈائیورژن کہاں چلا گیا ہے، اس رش جو ہے وہ اس پہ چلا گیا ہے، جو میٹرو بس سروس جو ہے. اب یہ گرین لائن سروس جو آ رہی ہے تو اس سے بھی فائدہ پڑے گا. یعنی 80 بسیں ہیں، 80 بسیں پہ پورا لوڈ لے کے وہ چلتی ہیں، تو اچھا خاصا جو لوڈ ہے، کیونکہ وہ چنگچی رکشا دیکھا ہوگا آپ نے، چنگچی رکشا ٹریفک کو جام کر رہے ہیں، وہ بسیں جو ہیں وہ اپنی جگہ روک رہی ہیں. اب یہ صرف اسٹاپ ٹو اسٹاپ چلیں گی، اپنی مرضی نہیں ہے. جیسے کراچی میں عمومی طور پہ جو عوام بھی ہے جہاں مرضی آئے روک دیتی ہے بس، جہاں بیچ روڈ پہ آ جاتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، پھر حادثات کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل صحیح. چلتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب بات کریں گے. حیدری مارکیٹ میں تحریک انصاف کے بڑا کنونشن میں ہم نے دیکھا کہ عجیب صورتحال رہی. جو پارٹی ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ پارٹی سے اور پارٹی کی قیادت سے کچھ ناراض نظر آئے، مایوس نظر آئے، اور انہوں نے پلے کارڈز ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے جس میں لکھا تھا کہ ہمیں عزت دو، ہمیں نوکری دو. اور اب یہ اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ کارکنوں کے جانب سے لگائے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، نوکریاں نہیں ملی، جو وعدے کیے گئے تھے. پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا تو ایک لمبی فہرست تھی جو کہ انہوں نے پاکستان کو خواب دکھایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ پورا نہیں ہوا. اور اب ان کے ہی پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہی جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی کیا کہیں گے اشرف صاحب؟ آپ دیکھیں کہ نعرے ان کے ہی پلے کارڈز پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں نوکری دو، ہمیں عزت دو، ہمیں بہت سارے جو مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے شہریوں کو اس وقت. جی جیسے کہ دیکھیں اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی ہے، جی ہر کوئی وہ پریشان ہے مہنگائی سے سارا. اب ان کے اپنے کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، اب ورکر کنونشن تھا وہاں پہ جمع ہوئے کہ ان کے ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے سڑکیں بنا دی، ہم نے یہ کر دیا کراچی میں، ہم نے یہ کر دیا، کیونکہ کراچی میں ان کو مینڈیٹ بڑا ملا تھا. مطلب آپ نیشنل اسمبلی میں 14 سیٹیں لے کر گئے ہیں کراچی سے، 14، اور 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے. 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 3 سال. 3 سال میں یہاں پہ بہت کچھ بدل دینا چاہیے تھا. یعنی کہ 3 سال لگائیں تو 3 سال کا مطلب 1000 دن. 1000 دن میں آپ بھی یہاں رہتی، میں بھی یہاں رہتا ہوں، کیا تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی کا نعرہ تھا یہ سارا، تو اسی پہ یہ کارکنان بھی ناراض ہیں. 1 کروڑ کی نوکریوں کا کسی پارٹی نے نہیں اعلان کیا تھا، آپ ہی نے اعلان کیا تھا. پی ٹی آئی حکومت آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکریاں پورے ملک میں دیں گے.
اور اس پورے ملک میں سب سے بڑا شہر جو ہے کراچی شہر ہے. تو اس کراچی شہر میں جو لوگ ہیں ہر کوئی وہ ایک امید لگاتا ہے کیا ہوا. ہم یا کوئی یہ نہیں بول رہا ہے سرکاری ملازمت دو, آپ آپشن ایسا پیدا کرتے وہاں نوکریاں پیدا ہوتی. نوکریاں تو پیدا ہی نہیں ہوئی, جو تھیں وہ کاروبار بند. کووڈ بھی آیا لیکن اس وقت جو جب کھلا ہے اس کے بعد بھی جو صورتحال ہے ہر کوئی ناراض نظر آتا ہے کیونکہ پلاننگ نہیں ہے. مین تو ارشد صاحب کیا سمجھتے ہیں جب اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اس حکومت کی یہی سب سے بڑی ہار ہوگی کہ جب اس کی ہی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ خلاف ہو کر اس کو احتجاج کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ان کے کارکنان ہیں جو ناراض ہیں اب ان کو کیسے خوش کریں گے, اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ سڑکیں بنا دیں گے, آپ پانی پہنچا دیں گے, آپ وہاں گیس کا ایشو ختم کر دیں گے, آپ وہاں پہ جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف ایکشن کروائیں گے, وفاقی حکومت کی مداخلت ہوگی, صوبائی حکومت کے ساتھ مداخلت ہوگی, پھر لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے, پریشان حال ہے, مہنگائی سے پریشان حال ہے ہر کوئی. تو اب اسی کا جو ہے ریٹرن نظر آ رہا ہے, یعنی کہ ان کا ایک ورکرز کنونشن میں یعنی ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں وہ ہم نے کیا کیا 3 سال میں. اب 3 سال میں جو کیا تو جب آپ نے کچھ نہیں کریں گے تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا 3 سال, تو مجھ سے بھی سوال ہوگا نا کیا کر رہے ہیں. میں روز مجھ سے چیزیں مانگتے ہیں تو میں چیزیں دے رہا ہوتا ہوں, اگر میں نہیں دوں گا تو 1 دن 2 دن 3 دن یہ تو 3 سال 1000 دن. اب 1000 دن کے سوال تو اٹھیں گے نا کہ اب آپ ابھی بھی بولیں کہ نون لیگ, ابھی بھی بولیں پیپلز پارٹی, تو اب 3 سال گزر گئے ہیں, اٹس انف. یہ فیڈریشن ہاؤس یہی بزنس کمیونٹی. کیا لگتا ہے آپ کو جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی تھی تو ان کو کیا لگا کہ بہت آسان ہے ملک چلانا, اور جو وعدے کیے گئے تھے اتنے بڑے بڑے 1 کروڑ نوکریوں کے 50 لاکھ گھر کے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے وعدے تھے نیا پاکستان بنانے کے, تو جب آئے تو لگا بہت مشکل ہے یہ سب کرنا, تو پھر وعدے کیوں کر لیے گئے سمجھ نہیں آتی کچھ بات. وہ آپ نے سنا ہے کہ وعدے کیا جو وفا ہو جائیں, تو وفا کرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. وعدے تو بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, ہر کوئی آتا ہے. 50 لاکھ گھر, مطلب آپ 50 لاکھ گھر آپ اعلان کر رہے ہیں, آپ 5 لاکھ کر دیتے, 50 لاکھ کے بڑا 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں, مطلب آپ کوئی پلان ہوتا ہے. میں بول دوں کہ اب کل جو ہے سب کچھ جو ہے اچھا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا ہے ایسے. اگر آپ پلاننگ کریں گے اور پلاننگ کر کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, بڑے بڑے ہمارے پاس ماہر معیشت بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جو پلاننگ کے لوگ ہیں, تھنک ٹینک ہے ہمارا پاکستان کا اتنے, جو ہمارے دیکھیں ہم لوگ سیکھتے کس سے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, ان کو آپ بیٹھائیں, ٹاپ 20 کو بیٹھائیں, آپ ان سے پوچھیں میں نے کیا غلطی کی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ غلطی کی ہے. آپ کو پلان کرنا چاہیے تھا, آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کو کہہ دیا, تو کیسے ہوتی ہیں, آپ ڈیوائیڈ کرتے 5 سال کے لیے میں آ رہا ہوں, 1 کروڑ نوکری کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے, مطلب 1 سال میں مجھے کتنی نوکری دینی ہوگی, کچھ تو پلان ہوتا. 50 لاکھ گھر, اب 50 لاکھ گھر 3 سال ہو گئے, گھر تو نہیں دیے انہوں نے, لنگر خانے کھول دیے, اور وہ جو ٹھیک ہے. اب جو لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ مطلب اللہ معاف کرے, جو خبریں آ رہی ہیں, مطلب افسوس کا مقام ہے کہ لوگ جو ہیں, مطلب آپ نے وہ مطلب اس دن آپ کو کیا بتاؤں, جب اسمبلی کے سامنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے, ایک پولیس والا وہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, مطلب وہ ایک میسج دے رہا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہی نہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے ہی نہیں آتے اپنی عزت کی خاطر, بہت سارے لوگ ہیں خودکشی کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی وجہ تو ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی. اب یہاں پہ یہ جو انہوں نے کنسرن دکھایا, ان کے کارکنان نے یہی کنسرن دکھایا, وہ کیونکہ وہ عوام کے سامنے جاتے ہیں, یہ کارکنان ہی جاتے ہیں نا, یہ جو اب لیڈر بن گئے ہیں وہ تو نہیں جاتے ہیں, کارکنان جاتے ہیں میسیج لے کے, جی آپ مسئلہ بتائیں ہم حل کرائیں گے. اب ان کو جو میسیج مل رہا ہے کہتے ہیں آپ کے تو بڑے بڑے دعوے تھے بھائی. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس وقت بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے, عوام تو بالکل ہی مایوس نظر آتی ہے, ہر طرف سے اس جو عوام ہی جو ہے وہ پس رہی ہے, اور اس وقت حکومت کو فوری طور پر کچھ ایسے ڈیسیجنز لینے ہوں گے جس سے عوام کو, ایک عام آدمی کو ریلیف پہنچے. اس کے بعد بات کریں گے ہم کرونا وائرس کی, ایک نئی قسم کی, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.
جی ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. اب بات کریں گے کرونا وائرس کی. پوری دنیا میں ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم ساؤتھ افریقہ میں جو ایک نئی قسم آ گئی اور چانسز ہیں کہ اب وہاں سے یہ جو اور ممالک ہیں وہاں پر یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے. اومیکرون اس کا نام ہے اور اس وقت ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ایک بار پھر جو ہے وہ اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس سے مزید 9 افراد جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور 24 گھنٹے میں 176 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے وہ 1 سے تو کم ہے لیکن پھر بھی 9 افراد جو ہیں وہ اس کے باعث انتقال کر گئے ہیں. اور اب یہ نئی قسم کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ارشف خان صاحب, ساؤتھ افریقہ میں نئی اور اس کو 5واں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ویریئنٹ, اور یہ کیا دوسرے ممالک میں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ NCOC کا فیصلہ ہوا ہے, اس میں اجلاس میں فوکس کیا کیونکہ یورپ کی بات کریں, ایشیا کی دیگر ممالک کی بات کریں, وہاں کنسرن یہ اٹھایا کیونکہ پوری دنیا اس وقت ہلی ہوئی کہ 5ویں جو لہر آئی ہے افریقہ کی اور یہ اومیکرون جو ہے وہ بہت ہی انتہائی خطرناک کہہ رہے کیونکہ امپیکٹ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی امپیکٹ ہوتے ہوئے نظر جنہوں نے اپنے ویکسینیشن کرائی بھی ہے, یعنی ویکسینیشن کے باوجود وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو انتہائی خطرناک اس لیے قرار دیا کیونکہ اب جو لگ رہا ہے کہ اب بوسٹر پہ ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے ویکسینیشن تو جیسے میں نے بھی, آپ نے بھی, ہمارے جو لوگوں نے سب نے کرائی ہے, اب بوسٹر پہ ہمیں جانا ہوگا. اور کیونکہ یہ جو لہر ہے 5ویں جو جیسے یورپ میں سامنے آئی اور دیگر کیونکہ افریقہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے, تو NCOC نے فیصلہ کیا کہ افریقن ممالک سے جو آ رہی تھی فلائٹس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان تمام پہ پابندی لگا دی ہے. اور جیسے کوئی پاکستانی وہاں سے آئے گا تو اس کو لیے ایک خاص استثنا یہ دیا ہے کہ اگر ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی بیمار ہے یا وہ یہاں آنا چاہ رہا ہے تو اسپیشل اس کو پرمٹ دینا ہوگا. اس کو 5 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے. اب وہ کیسے آئے گا کہ اس کے بعد پابندی, کیونکہ یہ ہمیں کنسرن ٹائملی ہم نے کر دیا جو پہلے ہم نے نہیں کیا تھا, اس دفعہ ہم نے ٹائملی کیونکہ جیسی کنسرن ہوا ہے کیونکہ اگر یہ ویریئنٹ آ جاتا ہے, آپ سوچیں نا کہ بس ٹریول ریسٹرکشنز میری خیال ہے ہمیں فوری ان پہ طور پہ کام کرنا ہوگا تاکہ وہاں سے کیونکہ جیسے لگائی ہے یہ, اب یہ ہے کہ اب ہمیں کنسرن کرنا ہوگا وہ جیسے ہم نے پہلے بھی رپورٹنگ کی تھی کہ ایویشن جیسے میں دیکھ رہا ہوتا کہ جو لوگ آ چکے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں پچھلے 1 مہینے میں جو لوگ آئے ہیں ان کا ڈیٹا لے کے ان کو بھی چیک کرنا چاہیے, یہ حکومت کا کام ہے. کیونکہ وہ 1 مہینے میں جو لوگ آئے ہیں یا جیسے 1 ہفتے پہلے آئے ہیں, ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر ان کو ایک بھی بندہ آیا اس کو یہ کنسرن ہے تو پورے علاقے کو مشکلات پیدا کر دے گا. تو اب یہ ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ پچھلے 1 مہینے میں جو لوگ آئے ہیں یا پچھلے 1 ہفتے میں جو آئے ہیں ان کو جا کے پورا گورنمنٹ اپنی ٹیمیں بھیجے ان کے گھر, کیونکہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے کون کہاں سے آئے, وہ ڈیٹا لے کے فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے. جن جن علاقوں میں ملک بھر میں جیسے کراچی میں آیا ہے یا کسی بھی سٹی میں آیا ہے افریقہ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فلائٹ سے, تو اس کی فوراً سے جا کے اس کی فیملی کا اس کا چیک ہونا چاہیے تاکہ اس کو اگر جو بھی ہے. اور اشرف صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ویریئنٹ ہے نیا, جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ اس پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے. جی وہی وہ کنسرن جیسے کیونکہ اس وجہ سے اگر عالمی مارکیٹ میں ہم دیکھیں تو یہ کووڈ کی جو لہر آئی ہے اتنی کنسرن ہے کہ عالمی دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے پھر سے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. صرف اس خدشات پہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 13% گرا ہے, یعنی $10 کروڈ آئل جو ہے گر گیا ہے. جی یہ صرف کنسرن ہے. عالمی مارکیٹ میں تمام بازار میں حصص بازار میں مندی کے بادل رہے ویکینڈ پہ. آج پہلا دن ہے, آج بھی دیکھ لیں تو مارکیٹ جو ہے انسٹیبل ہوئی بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جیسے آپ پیٹرولیم کوئی ملک لاک ڈاؤن پہ چلا جائے گا تو فیول کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی جیسے پہلے ہوا تھا, آئل پرائس گر جائے گی. تو وہی ہوا ہے, آئل پرائس ایک دن میں 13% گرنا, یہ کنسرن ہے. باقی جو دیگر چیزیں ہیں کیونکہ سب کچھ جب بند ہو جائے گا پھر سے مسئلہ ہو جائے گا. اور ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ابھی کرونا گیا نہیں ہے, جو لوگ بھی جو باہر نکل رہے ہیں SOPs کو فالو کریں, ماسک لگائیں اور جتنا جو ایسے پبلک گیدرنگ ہے, سوشل گیدرنگ ہے, اس کو اوائڈ کریں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ ایک ڈرائیور کو ریس لگانا مہنگا پڑ گیا اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ایکشن لے لیا اور ڈرائیور کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا. 1500 روپے کا چالان بھی کیا. منی بس کا جو ڈرائیور تھا اس نے
بس تیز چلانے پر خاتون سے بدتمیزی بھی کی. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بس ڈرائیورز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اتنے سارے لوگ کی جان جو ہے وہ خطرے میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں, حادثات کے واقعات بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. جی اشرف صاحب, یہ تو ایک واقعہ ہے جس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے, لیکن اکثر حادثات کا باعث یہ ہوتا ہے کہ جو بس ڈرائیورز ہیں منی بس کے, وہ ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, آج بھی ایک صبح جو واقعہ ہوا ہے, اب یہ ان خاتون کو سب کو ہمیں روز دکھانا چاہیے. ایسی ہمت سب نے کرنی ہوگی, کیونکہ آپ سوچیں نا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بہن کسی یونیورسٹی جا رہے کہ جو ہے بس میں جیسے جا رہے ہو, تو جس طریقے سے یہ چلاتے ہیں, اس کے ساتھ جو بس میں اگر 50 لوگ بیٹھے ہوئے اور روڈ پہ بائک پہ بھی لوگ جا رہے ہو, تو فیملی مطلب آپ سوچیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو آپ دل ہل جاتا ہے. ہمارے ایک رپورٹر ہیں, ان کے بھی کزن کو بس نے کچل دیا تھا. مطلب آپ سوچیں کہ 2 دن تک دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کیونکہ اس نے جا کے دیکھا تھا وہ وہاں بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ لوگ وٹنس کون دیتا ہے, وہی پھر ادارے. اب فٹنس یہ ایسے چلاتے ہیں. وہ خاتون نے تو ہمت کر کے ویڈیو بنا کے دے دی جس پہ صرف 1500 روپے کا چلان ہوا, اس کو تو بند کر دینا چاہیے, بس کو بھی بند کر دینا چاہیے. یعنی اس کو 1 مہینے بند رکھنا چاہیے تاکہ وہ مثال بنے. آپ روڈ پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے چلاتے ہیں تو اس کا کنسرن ہوتا ہے, مگر یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے اور عوام کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. جو بھی ٹریفک قوانین کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. بہت شکریہ اشرف خان صاحب آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے, کچھ اور موضوعات کو شامل گفتگو کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ایک بریک کے بعد آپ کو سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے نسلہ ٹاور کراچی کی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد شارع فیصل پہ واقع بلند و بالا نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا, اور یہ جو اس کو مسمار کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اور اس پہ جو ہے اس وقت ہیوی مشینری کے ساتھ 400 مزدور بھی اس پر کام کر رہے ہیں, اور انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے اگر کوئی اس کے آس پاس جو ہے جمع ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اس وقت کراچی کے جو شہری ہیں وہ بہت پریشان ہیں, ذہنی پریشانی کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈرز ایسوسی ایشن ہے وہ لوگ بھی ایک غیر یقینی کا شکار ہیں, پریشان ہیں, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ تمام تعمیراتی کام بھی جو کراچی میں ہو رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے محسن شکانی صاحب نے, جو کہ چیئرمین ہیں آباد گروپ کے. السلام علیکم محسن صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. نسلہ ٹاور کراچی کی بات کر رہے ہیں, اس وقت اس کو گرانے کا عمل جاری ہے. شہری پریشان ہیں, وہ لوگ جو کہ اپنا گھر لے چکے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کہیں ان کا گھر بھی اس طرح نسلہ ٹاور کی طرح تو نہیں گرا دیا جائے گا. جو بلڈرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہیں, ان میں بھی ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے کہ اب بلڈنگز بنائیں اور بنانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ غیر قانونی ہے. تو سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں تب اس کا پتہ کیوں نہیں لگتا؟ جب لوگ اس میں آباد ہو جاتے ہیں, رہنے لگتے ہیں, پھر جا کے کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے, تو اس وقت ادارے کہاں پر ہوتے ہیں, اس وقت انتظامیہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم خود غیر یقینی صورتحال میں ہیں جی کہ اگر اتنے اپروولز لینے ہیں, اتنی NOCیاں لینی ہیں, اتنے ماسٹر پلان سے پورے نقشے پاس کروانے ہیں, اور 17 NOCیاں لینے کے بعد بھی اگر یہی کیفیت ہے کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ایک اپروول کروانے والی بلڈنگ کا اور ایک لیگل کنسٹرکشن کرنے والے کا, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو خود اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا جائے, حکومت پاکستان, حکومت سندھ یا اعلیٰ عدلیہ ہمیں بتائے کہ یہ ونڈو آپ یوز کریں گے, اس کے بعد آپ کی بلڈنگ اپروو ہو جائے گی تو صحیح ہوگی. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو. جب تک ہم نے اس لیے کام بند کیا ہے کہ ہم خود غیر یقینی کیفیت میں, ہمارے گھر پہ لوگ آئیں گے پیسے لینے کے لیے, تو ہم کیسے دیں گے اگر بلڈنگ بنا دی ہے تو؟ اگر اپروول لینے کے بعد بھی اگر یہ ہے تو اور انہیں اداروں کو نہیں پوچھے جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ کیسے کاروبار ہوگا؟ اگر آپ کی کوئی ID کارڈ ہی کوئی کہے کہ وہی صحیح نہیں ہے جو آپ کو حکومت پاکستان نے دیا ہے,
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہو گئی؟ تو ہم تو اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ وہ پرمٹ کی اگر ویلیو نہیں ہے تو ہم بالکل ڈیفرنٹ انداز میں کھڑے ہوئے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کون سے ونڈو یوز کریں. لیکن محسن صاحب یہ بھی مجھے بتائیے کہ جب آپ جیسے نسلہ ٹاور کا ہم کیس دیکھ لیں تو کیا بلڈر کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ یہ جو ایک عمارت جو بن رہی ہے اس میں اگر سڑک کا وہ حصہ لے رہے ہیں تو بلڈر کو بھی تو یہ بات معلوم ہوگی نا. اپروول جو دے رہے ہیں وہ تو غلط ہیں ہی, ان کو تو پکڑنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں بلڈرز بھی تو انوالو ہیں نا اس چیز میں. نہیں, ایسی کنڈیشنز نہیں ہے. جب آپ پلاٹ کا ڈیمارکیشن پلاٹ لیتے ہیں تو اس وقت وہ سوسائٹی کا پلاٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا پلاٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان. پلاٹ میں خود نہیں لے کے آتا, وہ پلاٹ کے ایم سی دیتی ہے, کے ڈی اے دیتی ہے, بورڈ آف ریونیو دیتی ہے, ریلوے دیتی ہے, یہ ادارے پلاٹ دیتے ہیں. ان لوگوں سے ہم زمین خریدتے ہیں, ہمیں خود آسمان سے نہیں ملتی, ہم مارکیٹ میں سے لیتے ہیں. ہم پرچیز کرتے ہیں ایک زمین, جب پرچیز کر کے اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے ہم اس کی آنرشپ ویریفیکیشن کر کے ماسٹر پلان میں لے کے جاتے ہیں. پھر ہم کیوں اتنے اربوں روپے کی زمین لے کے ہم اپنے رسک کیوں کریں گے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رسک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بینک انوالو نہیں ہو رہے, وہ لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ خود ڈر رہے ہوتے کہ پرمٹ کینسل ہو جاتے ہیں. تو ایک پرمٹ دینے کے بعد وہ اداروں کی ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کو یقین ہو کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف ہے. اور انلیگل کنسٹرکشن بے تحاشا ہو رہی ہے, جس کا کوئی نقشہ پاس نہیں, اس کو کوئی نہیں روک رہا, وہ تباہی مچا دی ہے اس نے شہر میں. اور وہی ہمارا کہنا ہے کہ ڈیفرنس کریں انلیگل لوگوں کو اور لیگل لوگوں کو. ہم تو لیگل کام کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کام نہیں آپ کرنا دیں گے تو ہم آئندہ کیسے ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے؟ اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹس ہوتی ہے, پاکستانیوں کا پیسہ ہوتا ہے, کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور ہم تو یہاں بھی کورٹ سے یہ بھی اور سب سے التجا کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ فیصلے, مطلب ریگولائزیشن ہو رہا ہے, بنی گالا کو ہو رہا ہے, ہم بحریہ ٹاؤن کو ریگولائز کر دیا, ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولائز کیا, اس میں بھی خرابیاں تھی کہ نہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ تھا. یہاں پہ ہم اس کو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو بھی وہ نہیں دیکھ رہے. تو تھوڑا سا لوگوں میں بد اعتمادی, لوگ احساس محرومی میں جا رہے. تو ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا کام بنا دیں, بیٹھیں آپ مہینہ 2 مہینہ, اور ہم سسٹم کو صحیح کریں, قانون کو صحیح کر دیں. کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ عام آدمیوں کی انویسٹمنٹ کو آئندہ کے لیے کوئی پرابلم ہو. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا محسن صاحب, اور اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے بالکل, کیونکہ جب آپ ایک آدمی اپنی پوری زندگی جمع پونجی لگا کر ایک پلاٹ خریدتا ہے, فلیٹ خریدتا ہے, تو بعد میں وہ ایک پل میں ہی جو ہے ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو اس وقت سب آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ خلاف ہے. تو ظاہر ہے غیر قانونی ایک چیز ہوگی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی صحیح ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کا نیکسٹ جو ہے, آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس آج آپ کا جو ہے وہ ریلی جاری ہے, تو کیا نیکسٹ لاہ عمل ہے آپ کا؟ کس طرح سے اس معاملات پہ بات کریں گے اور آگے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں, ہم نے ایک ریزولوشن بنانا ہے اور ہم نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ کوئی بھی ہمیں رجسٹریشن قانون بنائے جس میں ایک, جیسے پنجاب میں قانون بنا ہوا ہے, ایک رجسٹریشن ہوئی کہ ایک دفعہ جتنے بھی پروجیکٹ ہے اس کو بیٹھ کے کوئی کمیشن ویریفائی کر دے. نمبر 2, آئندہ کی اپروول ایسی ہو جس کو کوئی بھی ادارہ بعد میں چیلنج نہ کرے. ایک دفعہ اپروول ہو جائے, اگر کوئی بھی خرابی ہے تو ادارہ ذمہ دار ہو, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ ذمہ دار ہو, یہ نہ کہ عام آدمی پریشان ہو. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, ہم آپ سے کوئی حکومت سے پیسے نہیں مانگ رہے, ہم کوئی زمین نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں خدا را ایسا قانون بنائے کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو ہم سیکیور کر سکے, کراچی کے لوگوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو, پورے پاکستان کے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, سب سیکیور ہو جائے. کسی کی 30 لاکھ کی بھی انویسٹمنٹ ہے اور 3 کروڑ کی بھی ہے, سب کو سیکیور ہونا چاہیے. وہ بہت مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہ خواب اچھا ہوتا ہے محسن صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ ہیں جن کے جو 46 خاندان ہیں ان کا پیسہ ابھی تک
نہیں ان کو ملا ہے. ایسی صورتحال میں تو بڑی تکلیف دہ بات ہے ان لوگوں کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کراچی کا شہری پس رہا ہے اس میں. نہ ان اداروں کے خلاف پہلے ایکشن ہوا, نہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس ادارے میں تھے جنہوں نے اس طرح غیر قانونی اپروولز دے دی, نہ وہ بلڈرز جنہوں نے اپروولز لے لی. تو سب سے پہلے یہ جو شہریوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ جو ادارے ہیں جو اتنے سارے, کیونکہ ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ کئی اداروں سے اپروو ہوتا ہے, تو اس کے بعد سب سے پہلے تو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہمارا تو صرف یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کو اگر کوئی آرڈر ہے سپریم کورٹ کا سر آنکھوں پہ, اس آرڈر میں کمپنسیشن کا بھی ذکر ہے, تو ان لوگوں کو پہلے پیسے ملنے چاہیے, پھر گھر سے نکالنا چاہیے. یہ پہلے نکال دیا اور اس کے بعد ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ بیچارے کہ بھائی ذکر ہے تو توڑنے کا ہے, بالکل سر آنکھوں پہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن اسی آرڈر میں کمپنسیشن تو ان کو پیسے مل جانے چاہیے. وہ کسی نے بلڈر نے دینے ہیں, اداروں نے دینے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ نے دینے ہیں, جس کی بھی ذمہ داری ہے سب مل کے دے دیں, لیکن ان کو پیسے تو دیں. یہ بغیر پیسوں کے ہم نے ان کو نکال دیا, یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا فلیٹ میں رہنے والا کیا اتنے پیسے ہوں گے کہ دوسری جگہ رہ سکتا ہے؟ رشتے داروں کے گھر گئے, لوگ دوستوں کے گھر رہ رہے, لوگوں نے کرائے کا گھر لیا ہے, تو افورڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ہمارا کہنا ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. یہ حکومت سندھ کو, حکومت پاکستان کو, دونوں کو دیکھنا چاہیے, انٹروین کرنا چاہیے. اچھا محسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کئی غیر قانونی جو تعمیرات ہیں وہ اس کو میسمار کیا گیا ہے, اس کو گرایا گیا ہے, لیکن جب نسلہ ٹاور کی باری آئی تو آپ لوگ کی جانب سے بھی احتجاج ہوا اور مطلب سارے لوگ سڑک پر آ گئے. صرف نسلہ ٹاور کے کیس میں کیوں؟ کئی عمارات ایسی ہیں جو گرائی گئی ہیں اس سے پہلے بھی. دیکھیں جب بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں جو اللیگل ہے, جس کا نقشہ پاس نہیں ہے, وہ آباد کے ممبر نہیں بن سکتے جس کا نقشہ پاس نہیں ہے. جو اللیگل کنسٹرکشن کر رہا ہے اس کو آباد سپورٹ نہیں کرتا. ہم تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے نقشہ پاس کرایا. آباد کا جب ایسوسی ایشن میں آتے ہیں تو وہ ٹیکس پہ ہونا ضروری ہے, اس کے پاس کمرشل پلاٹ ہونا ضروری ہے, اس کو اپروول لینا ضروری ہے, تو وہ آباد کا ممبر ہوگا. اگر وہ اپروول نہیں لیتا تو آباد کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو اپروول لینا, ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اپروول لینا کے بعد بھی اگر بلڈنگ ٹوٹ جائے تو اس لیے ہم کھڑے ہیں کہ ہم کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے نا. ہم اس سے پہلے بھی ایک بلڈنگ پہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کا بھی ہم نے یہی ذکر بتایا تھا, لیکن وہاں پہ بھی کوئی چیز نہیں ہوئی. یہاں پہ بھی ہم اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہمارا صرف یہ کھڑا رہنا یا اگینسٹ سپریم کورٹ نہیں ہے, ہمیں تو بتایا جائے کہ آئندہ کیسے ہم کام کریں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صاحب یہ صحیح مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اب ہم کیسے آگے کام کریں, اور تعمیراتی جتنا کام ہے کراچی میں وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ لوگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے ملک بھر میں تعمیراتی کام جو ہے وہ روک دیا جائے گا. تو کئی لوگوں کے کاروبار اس سے وابستہ ہیں, اور اگر کنسٹرکشن انڈسٹری اور تعمیراتی کام رک جائے گا تو نقصان تو پاکستان کو ہوگا. پہلے ہی عوام پریشان ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. تو یہ آپ ڈیسیجن سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے جو تعمیراتی کام روک دیا ہے, یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ نہیں ہے؟ میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. اللہ نہ کرے, ہم سب سے پہلے پاکستان ہم سب کے لیے, لیکن اگر میں وہ کام کرتا ہوں اور کل پبلک کا پیسہ اس میں انوالو ہوتا ہے اور لوگ روڈ پہ آتے ہیں تو وہ تو پبلک منی ہے, تو مجھے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پریشانی دو. میں اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے روزگار کے لیے یا لوگوں کے, تو لوگ کہاں جائیں گے شہر کے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ اگر اسی طرح روڈوں پہ آنے لگے اور اپروول لے رہے ہم اگر اپروول نہ لے رہے ہوں تو کوئی بات ہے, تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کاروبار کوئی اس لیے نہیں بند کر رہے کہ یہ کوئی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی قانون بنا دے. ہم آپ سے کسی سے پیسے تھوڑی مانگ رہے, ہم زمین نہیں مانگ رہے, ہم قانون مانگ رہے ہیں. آپ کا آئی ڈی کارڈ, ہمارا ڈومیسائل, ہمارا ڈاکومنٹیشن, ہمارا پاسپورٹ, اگر کوئی کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, کسی بھی ملک میں ہم جائیں گے اور پاسپورٹ صحیح نہیں ہوگا تو ہمیں ڈپورٹ کر دے گا. تو وہ پاسپورٹ ہم چاہتے ہیں بنائے جو قانون پاکستان آن کرے, اس کو وہ ڈاکومنٹ دے. بالکل صحیح. مجھے یہ بھی بتائیے وہ محسن صاحب کے آباد کے جو ممبران ہیں وہ کراچی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں آج ریلی کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا لاہے عمل ہوگا, آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن کر دیجئے. آپ جو ایشوز ہیں اس ملک میں اس کو بہتر کر دیجئے, اور
कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अगर परमिट दिया है तो वो खड़े होके बात करे, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है तो वो आके अटॉर्नी जनरल बात करे, ताकि हमें तो पता चले कि किस तरीके से खड़ा रहेगा। अगर हुकूमत ही नहीं खड़ी होगी इन परमिटों के लिए, और जिसका हुकूमत ने करोड़ों रुपए फीसें ली है, पैसे लिए हैं अप्रूवल के, हर चीज के मतलब कमर्शलाइजेशन की फीसें हैं करोड़ों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फीसें, उसके बावजूद भी अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो कारोबार कैसे होगा? लोग कहाँ जाएंगे? लोगों अल्टीमेटली आम कराची, ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो इसमें फंस जाएंगे, पैसे उनके चले जाएंगे। तो क्या ये कारोबार हम करते रहे और उनको फंसाते रहे? हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे घरों पे आके खड़ा हो जाए। सही, ठीक है। ये भी लास्ट सवाल मोहसिन साहब कि जब आप चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे और आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होती या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसी तरह ये तामीराती काम रुका रहेगा? बिल्कुल इसी तरह रुका रहेगा। लोग कराची में अगर सिंध में अप्रूवल नहीं होगी और सिंध में कोई कानून नहीं होगा तो पंजाब में चले जाएंगे, केपीके में काम करेंगे, और लोग कुछ बाहर चले जाएंगे। तो और जहाँ पे लॉ बना हुआ होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑन करेगी, वहाँ कारोबार करेंगे ना। हम इस जगह कैसे करेंगे कारोबार? ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहसिन शिकानी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2022 की, जो कि एक बार फिर होने जा रहा है। एक पाकिस्तान जो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे एक बड़ा जो है ये कप है, और तमाम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं कराची समेत, उन सब की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और पाकिस्तान के सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2022 के मुकाबले का वक्त आ पहुंचा है। और ये भी बताएं कि आपको इसकी जो प्रोजेक्ट जमा कराने की आखिरी तारीख़ है वो 15 जनवरी है। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान में इस बार कौन सा वो होनहार और खुशनसीब टीम होगी जो ये कप और ट्रॉफ़ी के साथ $1 लाख की रकम मुल्क के नाम रोशन करेगी। इस हवाले से बातचीत करेंगे, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में वजी ज़ैदी साहब ने, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं और हेड हैं IBA के आईटी एक्सपर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2022 होने जा रहा है और 15 जनवरी इसकी जो प्रोजेक्ट की डेट है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले इस कप के बारे में बताइए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप जो कि लास्ट सेवरल ईयर से हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दरमियान एक टेक इवेंट होता है, और उसमें बड़ा एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है जो माइक्रोसॉफ्ट विनर्स के लिए करता है। इसमें माशाल्लाह से पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी रही है ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और लास्ट कंसेक्यूटिव फ्यू ईयर्स से पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही उनका एक्सपोजर बढ़ता है, वो इंटरनेशनल कंपटीशन में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ उसके लिए कम्पीट करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होती हैं। सही। और ये भी बताइए कि ये जो कप है इमेजिन कप, ये माइक्रोसॉफ्ट और HEC की कोलैबोरेशन? जी, एक HEC का माइक्रोसॉफ्ट का एक पैक्ट है जिसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को डिस्काउंटेड रेट पे देता है, प्लस अपनी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो उनको ऑफ़र कर रहा होता है। तो ये इमेजिन कप भी उसी के थ्रू उनकी जॉइंट कोलैबोरेशन है, जिससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है और उनको उनका एक एक्सपोजर आता है। ठीक है, तो आप बीइंग अ IT एक्सपर्ट आप क्या बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों को उनको मतलब किस तरह से अप्लाई करना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो देखिए आपको पता है इस तरह के कंपटीशन में जो सबसे मेन थीम होती है वो उसका आइडिया होता है, क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो जस्ट लाइक जैसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब आइडिया है, जस्ट लाइक जैसे आपने देखा है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आजकल हैं, करीम है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह का कोई भी इनोवेटिव आइडिया जो कि कैची हो या जो मार्केट में जिसकी एक्सेप्टेंस हो,
تو بچوں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور تاکہ کیونکہ یہ لیڈ ٹو ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپوجر انٹرنیشنل آ رہا ہے، تو ان کی پروڈکٹ انٹرنیشنلی اگر کوئی اچھی پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ نہ صرف اس کمپٹیشن سے، لیکن ان کی پروڈکٹ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرپرینورشپ کا، اسٹارٹ اپ کا دور ہے، تو وہ پروڈکٹ بعد میں کہیں بھی سیل ہو سکتی ہے اور اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور وجیح صاحب یہ بھی بتائیے کتنے سال سے یہ پاکستان میں یہ تقریباً لاسٹ 6 to 7 ایئر سے ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹیسپیشن پاکستان کی طرف سے کافی اچھی رہی ہے، آلدو شاید ہم ون نہیں کر پائیں، لیکن ہماری طرف سے جو کہ ایک پازیٹیو میں دیکھتا ہوں کہ پہلو ہے اس چیز کا کہ ہماری طرف سے پارٹیسپیشن ہو رہی ہے اور بچے اس میں کافی ایکٹیولی وہ کر رہے ہیں۔ اور آئی بی اے کا اگر میں بات کروں تو آئی بی اے کا اس میں کیا رول ہے؟ اچھا، آئی بی اے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ انڈسٹری لیڈر ہیں ہم، تو اس میں ہماری طرف سے تو بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے، اور اس ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اچھے پروجیکٹس ہیں جو کہ اس میں بچے پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، آلدو ہو رہی ہے، اور ہم ماشاءاللہ میرے خیال سے جو لاسٹ 3 ایئر سے ٹاپ 5 میں کراچی کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا انوویٹیو آئیڈیاز کو کرنا چاہیے، اور کیونکہ بچوں کے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو اس میں اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو بالکل اس کو پارٹیسپیٹ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید جو اس وقت کراچی اور سندھ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں کون سے ایسے نئے آئی ٹی پروجیکٹس ہونے چاہیے جس سے بچے اور زیادہ اس طرح کے انٹرنیشنل مختلف ہیں، جو میں بات اپنی دوبارہ وہ ریپیٹ کروں گا کہ مختلف اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک بز ورڈ ہے یا آج کل کیچی ہے، تو بچوں کو کوئی اس طرح کی اپلیکیشن، کیونکہ یہ پرٹین کرتا ہے آئی ٹی میں اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سے، جو کمپٹیشن ہو رہا ہے یہ اپلیکیشن، تو اس میں بچوں کو کوئی ایسا انوویٹیو آئیڈیا جو کہ مختلف ہو سکتے ہیں، جو کہ مینٹورز آپ کو پتہ ہے مختلف یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب اسکائی از دی لمٹ۔ اور یہ بھی بتائیے وجیح صاحب کہ جب اس طرح کے اسٹوڈنٹس اس طرح کے جو انٹرنیشنل چیمپئنس ہوتی ہیں، ٹرافی ہوتی ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ان کا فیوچر مطلب ان کو کریئر میں کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ جاب کے حوالے سے، اور باہر کی اگر ہم بات کریں جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہے، نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بڑھ رہا ہے، یہ کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو ان کی پروڈکٹ اگر وہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 میں آتی ہے تو وہ انٹرنیشنلی جو کہ سب کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ پروڈکٹ پاکستان میں بنی ہے، تو وہ یہ لیڈ کرے گی انٹرپرینورشپ کی طرف، اسٹارٹ اپس کی طرف، مطلب وہ اپنا بزنس، اپنی کوئی اپلیکیشن لانچ کر سکتے ہیں، اور پلس یہ کہ ان کی ایکسپرٹیز تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو ہی رہی ہیں۔ صحیح، تو اس سال کا جو امیجن کپ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بتائیے، خاص طور پہ انعام کے حوالے سے کہ کیا کچھ ملے گا؟ اگر مائیکروسافٹ نے $100,000 جو ہے اس کی پرائز منی کی ہے، اور وہ میرے خیال سے کیا کہتے ہیں ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کہ یہ خاص طور پہ کووڈ کے دوران اگر آپ دیکھیں گے نا تو بچوں نے بڑا آن لائن یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہماری پارٹیسپیشن بڑھے گی اور یہ ایک اچھا اٹریکٹیو پرائز بھی ہے۔ صحیح، تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تیاری کیسی ہے؟ جی بڑی زبردست، ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی بچے کر رہے ہیں، ان کے مینٹورز کے ساتھ ان کے سیشنز ہو رہے ہیں۔ صحیح، اور وہ لوگ جو کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی اگر آپ دیکھیں تو مائیکروسافٹ کی بہت ساری پروڈکٹس اگر یونیورسٹیز لیول پہ مائیکروسافٹ کا ایک پیک چل رہا ہے تھرو HSC، تو اس میں بہت اچھے ٹریننگز بھی اویلیبل ہوتی ہیں، جس میں میرے خیال سے بچوں کو فوکس کرنا چاہیے ٹورڈز کلاؤڈ کمپیوٹنگ، کیونکہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک ایسا وہ ہے کہ جو کہ آج کل بڑا ان ہے، آج کل یونیورسٹیز یا کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی انفراسٹرکچر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی ہوتی یا انویسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ ٹورڈ جاتی ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں تھرو مائیکروسافٹ دس پلیٹ فارم وہ بڑے اچھے کورسز بھی دیتے ہیں، کچھ سرٹیفکیشنز کے واؤچرز بھی ہیں تھرو دس HSC امبریلا، وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے بچوں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے ٹورڈز کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ٹریننگز، کورسز، جو ان کو میرے خیال سے فیوچر میں کافی ہیلپ کریں گے۔ صحیح، اور آئی ٹی کا فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی کا ہی فیوچر ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہو کے رہ گئی ہے، تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اگر ہم بات کریں اوور آل تو کہاں اسٹینڈ کرتا ہے آئی ٹی میں؟ دیکھیں الحمدللہ ہم نے کافی، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اسکلز بچوں میں بڑی اچھی ہیں، ہمارا جو HR ہے وہ بڑا زبردست اس میں وہ کر رہا ہوتا ہے،
تو میرے خیال سے ہمارے ہیں، لیکن ظاہر اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ضرور ہے، خاص طور پہ سیکیورٹی کے ایریا میں، جو کہ کیونکہ اب ساری ڈپینڈنسی کیونکہ آئی ٹی پہ آ گئی ہے، تمام پروڈکٹس اب جب سے ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہوا ہے تمام سروسز جو ہیں وہ آئی ٹی بیسڈ ہو گئی ہیں. آل دو پہلے بھی ایسے ہی تھا لیکن اب زیادہ شفٹ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزوں میں ہمیں ذرا سا زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ جو ورلڈ مطلب امیجن چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے 15 جنوری سے جو ہے اس کی تاریخ ہے پروجیکٹ جمع کرانے کی، تو کیا کیا سٹیپس ہیں جو فالو کرنے ہوں گے اسٹوڈنٹس؟ دیکھیں پہلے اپنا آئیڈیا جو پروپوزل ہے وہ انہیں سبمٹ کرانا ہوتا ہے ود اپنے انٹرنلی یونیورسٹی سے وہ ایگری کرتے ہیں، دین تھرو یونیورسٹی وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی اس کو کمپٹیشن ہوتی ہے مائکروسافٹ کی طرف سے ایک جیوری ہے جو کہ اس کو ایویلیٹ کر رہی ہوتی ہے، اینڈ دین بیسڈ آن دیٹ وہ اس کو ڈیسائڈ اناؤنس کرتے ہیں. صحیح. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ضرور اس بار جو ہے پاکستان لے کر آئیں گے، جیت کر آئیں گے انعام کے ساتھ، اور ہم ان کو دعا کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور پاکستان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے آئی ٹی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مزید بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. بہت شکریہ وجید زیدی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے کچھ ہیلتھ کی، آپ کی صحت کی. بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، ڈائبٹیز جس کو ذیابطیس یا شوگر بھی کہتے ہیں. اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ڈائبٹیز کے شکار افراد کی جو فہرست ہے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے. اور اس وقت پاکستان میں جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اور یہ ڈائبٹیز، اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہے. یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو کہ وجہ بنتی ہے کئی اور بیماریوں کی، جن میں آنکھوں کی کمزوری، آنکھوں کا اندھا پن، کڈنی فیلئر کا باعث بنتی ہے، ہارٹ ڈیزیز کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کئی اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم کہ پریونٹیو میجرز کیا ہونے چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جو ہم اس قسم کی بیماری سے بچ سکیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سیف الحق نے جو کہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سیف. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان کی اگر بات کریں تو یہ مرض جو ہے وہ پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کی تعداد ہے وہ 12 سال سے 20 سال کے بچوں میں ہے. تو یہ ایک بڑی تشویش کن بات ہے کہ بچوں میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. تو سر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مرض ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اچھا زہرا، ویسے تو آپ نے انٹرو کے اندر کافی کچھ بتا دیا، تمام اعداد و شمار تو بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ بتا دی. ایک بات، یہ 12 سے 20 سال والی بات تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا وہ مس کنسیپٹ ہو رہی ہے. میں اس کو کلیئر کر دوں. دیکھیں ڈائبٹیز اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلتی ہوئی بیماری، جیسا کہ آپ نے خود بھی انٹرو میں کہا کہ اس کو ہم عام لفظوں میں مدر آف آل ڈیزیز کہتے ہیں، مطلب تمام بیماریوں کی ماں کہتے ہیں. جی جی جی. پاکستان اس وقت دنیا کے اندر ذیابطیس کی پھیلتی ہوئی شرح کے اندر، ذیابطیس کی پھیلتی ہوئی شرح جو سب سے تیزی سے ذیابطیس جہاں دنیا میں پھیل رہی ہے اس میں پاکستان نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پر ہے. اور آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جس میں یقیناً چائنا جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ پہلے نمبر کے اوپر، انڈیا جس کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ دوسرے نمبر پہ، اور پاکستان جس کی آبادی محض 22-23 کروڑ کے قریب ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ. تو اگر آپ دیکھیں ہم آبادی کے لحاظ سے شاید دنیا کے 6-7ویں نمبر پہ آتے ہیں، لیکن ڈائبٹیز کے لحاظ سے ہم تیسرے نمبر پہ ہیں. صحیح. تو سر یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب جی کہ بیماری کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہے کیا یہ بیماری؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہے. جی اسی پہ آ رہا ہوں.
خالی ایک بات یہ کہ جیسا آپ نے کہا، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ پہلے ذیابطیس کے بارے میں عام فہم خیال یہ تھا کہ یہ امیروں کی بیماری. بات دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ ضعیف ہو جاتے ہیں، جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہے، ان کی بیماری ہے. تو اب ایسا نہیں. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، بچوں کے اندر جو ذیابطیس ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے اندر، وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے، درجہ اول کہلاتی ہے. بڑوں میں ٹائپ 2 ہوتی ہے، جو ہم پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ جناب 30-40 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کل جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اور بہت کامن ہے کلینکس کے اندر، پریکٹس کے اندر، کہ ینگ ایج گروپ جن کی عمر 12 سال سے لے کے 20 سال تک ہے، وہ بھی اس بیماری کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے ہیں. اب ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ سوچنے والی بات، یہ بڑی فکر انگیز لمحہ ہے. اور اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر ڈالیں، ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے محلوں کو دیکھیں، تو ہمیں اس کا بخوبی جواب مل جائے گا. ہمارا لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. ہمارے بچے جو شروع میں پارکوں میں، گلیوں میں، میدانوں میں کھیلا کرتے تھے، ایک تو میدانوں کی شارٹیج ہے، میدان تو ہے نہیں کھیلنے کے لیے. دوسری بات یہ فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کے اندر اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو والدین اس بات پہ پریشان تھے کہ ہم کو گھروں سے لے کے آئے، ہم گھر میں آتے ہی نہیں تھے. اب والدین یہ پریشان ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر کیسے بھیجیں. وہ اس کا یہ موبائل جو میرے ہاتھ کے اندر بھی ہے، اس وقت دیکھیں ہاتھ پہ موجود ہے، لیپ ٹاپ جس پہ آپ بیٹھے ہیں، بچوں کا زیادہ وقت، ایون یہ جو کووڈ آیا اس سے اور مسئلہ ہوا، بالکل کھیلنے کودنے پہ اور پابندی لگ گئی، میدانوں پہ اور پابندی لگ گئی، بچوں کا باہر نکلنا بند ہو گیا، موبائل کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال اور بڑھ گیا. بچے جو پہلے ہی اس وبا میں تیزی سے مبتلا ہو رہے تھے وہ اور تیزی سے بڑھ گئے. تو ہمیں بیسک ٹو واپس آنا پڑے گا، جو ہماری بیسکس تھیں، جس پہ ہمارا روزمرہ کی ہمارا چلنا پھرنا. آج کل میں ابھی بھی ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا، آپ یقین کریں مسجد کے دروازے کے بالکل آخری سرے تک موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی ہوں گی. کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا کہ 10 قدم دور کھڑی کر دے اور پھر واک کر کے آ جائے. ہم سب مطلب اس میں کوئی ایک آدمی، میری بات، آپ کی بات، یہ پورے معاشرے کی بات ہے. جیسا آپ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ہم اتنی تیزی سے جو شراب پھیل رہی ہے اس کو پھیلنے سے روکیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں پورے معاشرے میں تبدیلی لانا ہوگی. میں بہت زیادہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں. اس طرح کے بے تحاشا پروگرامز کرنے ہوں گے. اس طرح کے پروگرامز کو ایک عام عوام کے ذہن تک، دیکھیں میڈیا بہت پاورفل ٹول ہے. اس وقت جو چیز بھی پھیلانی ہو، جس چیز کو مشہور کرنا ہو، اس کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے. تو میڈیا اس وقت دنیا بھر کا پاورفل ترین ٹول ہے اس وقت دنیا بھر کے اندر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ شوگر ہو جائے تو کیا علامات ایسی ہو سکتی ہیں، کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں جس سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہاں اس آدمی کو شوگر ہے؟ دیکھیں اس میں چند باتیں موٹی موٹی سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، بہت ممکن ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بغیر کسی علامت کے ہو، کوئی بھی علامت نہ ہو. کچھ لوگوں میں ٹپیکل علامات آ جاتی ہیں، جس میں پیاس کا زیادہ لگنا، بار بار پیشاب کا ہونا، کچھ لوگوں میں علامات آ جاتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں میں کوئی علامت نہیں آتی. وہ تو کوئی اور شوگر چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی شوگر چیک کرتے تو پتہ چلتا ہے 400 آ گئی. وہ کسی وجہ سے آنکھوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ان کی شوگر چیک کی جاتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہے. یا کسی طور پہ کوئی زخم نہیں بھر رہے یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو انہوں نے شوگر چیک کر لی. تو اس میں چند باتیں سمجھ لیجئے. اگر آپ کے گھر میں کسی کو شوگر ہے، آپ کے گھر میں کسی کو بھی شوگر ہے، آپ کے والدین میں، بھائی بہنوں میں، تو آپ اس کا کوئی ایک نمبر رکھ لیجئے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ اس کے 2 نمبر قریب رکھ لیجئے. اور اگر آپ کی کمر کی پیمائش، جو آپ کی کمر کی پیمائش مردوں کے اندر 35.5 انچ سے زیادہ ہے اور خواتین کے اندر 31.5 انچ سے زیادہ ہے. مردوں میں 35.5 انچ، خواتین میں 31.5 انچ.
اگر کمر کی پیمائش اس سے زیادہ ہے اور گھر میں کسی کو شوگر ہے, عمر بھی 40 سال سے اوپر ہے, تو برائے مہربانی بس فل سٹاپ یہ سمجھ لیجئے اب آپ نے اپنی شوگر کو وقتاً فوقتاً فوراً چیک کرانا ہے. کافی امکان ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ انجانے میں پتہ چلے آپ کو, آپ وقتاً فوقتاً اپنی شوگر لیول چیک کراتے رہیں, اپنے ٹیسٹ کرتے رہیں. اگر یہ 3 چیزیں, آپ کی عمر 40 سال سے اوپر, آپ کی کمر کی پیمائش مردوں میں 35.5 سے اوپر, خواتین میں 31.5 سے اوپر, اور جو اہم ترین بات یہ کہ خاندان میں, گھر میں, والدین میں, بہن بھائیوں میں کسی کو شوگر ہے, تو برائے مہربانی بالکل یہ ٹیک ہوم میسج ہے کہ اپنی شوگر چیک کراتی رہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو شوگر ہو. اس چیز کو ہمیں پھیلانا ہے میڈیا کے ذریعے اس کو. اچھا, اہم ترین بات یہ کہ ہمیں اس کو روکنا کیسے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم پریونٹ کیسے کریں. پریونٹ کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مجھے بھی الحمدللہ آپ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھر گھر جا کر اسکولوں کے اندر انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسکولوں کے اندر, اسکولز ہماری بیسک ہماری کہتے ہیں نا کہ جہاں سے درسگاہ ہے ہماری, یعنی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ فیصل الحق صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس مرض کی آگاہی فراہم کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک مرض ایسا ہے جو کہ کئی اور بیماریوں کی وجہ بنتا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں یہ رن کرتی ہے, شوگر جینیٹک ہے, تو وہ لوگ اس کے رسک پر زیادہ ہیں. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ مانیٹر کریں کہ کہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہو گئی. تو اس کو چیک کرانا بہت ضروری ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وقت ہوا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ آج کے بھاؤ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر, ہمارے رپورٹر, جو کہ بتائیں گے کہ آج کراچی میں ڈفرینٹ چیزوں کے ریٹس کیا چل رہے ہیں. جی زبیر, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کیا پھل اور سبزیوں کے ریٹس ہیں آج مارکیٹ میں. جی, جیسے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو نظر آتا ہے. سبزی وہ خوراک ہے جو کہ عام آدمی کی دستپرست میں رہتی ہے, عام آدمی کی پہنچ میں رہتی ہے, لیکن اس وقت اگر اندازہ لگایا جائے تو سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس وقت ہم ایک سبزی کی دکان کے باہر موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سبزیوں کی ریٹیل پرائسز کیا ہیں. اگر ہم بات کریں لہسن ادرک کی, تو لہسن ادرک جو ہے ریٹیل پرائس میں 300 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. آلو کی قیمت جو ہے 50 روپے فی کلو ہے. اس کے علاوہ ٹماٹر 120 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بینگن اگر بات کی جائے, بینگن ایک وہ سبزی تھی جو کہ عام آدمی جو ہے بہت لوگ جو ہے بہت کم خریدا کرتے تھے, لیکن آج کی تاریخ میں بینگن جو ہے سب بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے, 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پیاز کی اگر بات کی جائے تو پیاز جو ہے 50 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. البتہ بھنڈی 160 روپے فی کلو, اور پالک جو ہے جو کہ ہری سبزی ہے, پالک 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. تو عوام الناس جو ہے سبزی کے حوالے سے بھی بڑی پریشان چل رہے ہیں کہ جہاں مرغی کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مرغی جو زندہ مرغی ہے 254. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زبیر, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سبزیوں کے ریٹس کے حوالے سے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو جا پہنچا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.